बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन इला क़याम यौमिद्दीन व क़ाल अल्लाहु तआला व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व मा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन मात व क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम व मन यन्क़लिब अला अक़बैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैअन व सयजज़ियल्लाहु शाकिरीन वक़ाल अल्लाहु तआला व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। ये अय्याम हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के अय्याम हैं और सबसे पहले हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अमीरुल मोमिनीन जनाब इमाम हसन इमाम हुसैन और जनाब ज़ैनब जनाब उम्मे कुलसूम अलैहिस्सलाम और बाकी आइम्मा अलैहिस्सलाम ख़ुसूसन इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में उनकी शहादत पर ताज़ियत पेश करते हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि मौज़ू गुफ्तगू शहादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमने जो शहादत का मौज़ू शुरू किया वो इस तरह से शुरू किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन से दुश्मन चाहते थे कि कत्ल कर दें, और इस मौज़ू को डिस्कस करने के बाद हमने अक़बा का मौज़ू डिस्कस करना शुरू किया। और हमारी इस वक्त जो गुफ्तगू चल रही है वो चल रही है अक़बा के बारे में कि जब आप तबूक से वापस आ रहे थे तो आपने ऐलान फरमाया कि जितने लोग हैं वो आम रास्ते से जाएं और ख़ुद आप ख़तरनाक घाटी वाले रास्ते से गए। आपके साथ हज़रत अम्मार थे और हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा थे, और कुछ लोगों ने आपको कत्ल का इरादा किया और उन लोगों की तादाद 12, 13 या 14 या 15 थी। और इसी तरह से जब आपने मनादी फरमाई कोई पानी पीने ना जाए तो कुछ लोग पहले से पहुंच गए और उन पर आपने लानत फरमाई। अब ये मुनाफिकीन कौन हैं, तो ये तारीख़ किताबों में बयान हुआ और बाज़ दफ़ा इसे छुपाया गया। तो हमारी गुफ्तगू चल रही है अक़बा के बारे में, और ये पूरा एक तसलसल है शहादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इंशाअल्लाह इसके बाद और दीगर मौज़ूआत को डिस्कस किया जाएगा, यहाँ तक के शहादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके बाद के हालात और वाक़यात। तो इस वक्त हमारी गुफ्तगू का उन्वान है अबू मूसा अशरी कि क्या फ़रमाते थे हज़रत अम्मार उनके बारे में, और क्या फ़रमाते थे हज़रत हुज़ैफ़ा उनके बारे में, और ख़ुद मौला अमीरुल मोमिनीन उनके बारे में क्या फ़रमाते थे, और क्या उनका ताल्लुक़ अक़बा के लोगों से है या नहीं। अब ये जहन में रखें कि इसमें एक भी हवाला किसी भी हमारी किताब से नहीं है, बरादरान अहले सुन्नत की किताब से है। और ये भी जहन में रखें कि इस मौजू को तफसील से डिस्कस करेंगे कि कुरान में आयात कसरत से हैं मुनाफिकीन के बारे में। खुसूसन सूरह मुनाफिकून नाजिल हुआ, और आखिर ज़माने के सूरों में से कि जो नाजिल हुआ वो था सूरह तौबा। और सूरह तौबा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत वाज़ेह इरशाद फरमाया, व मिम्मन हौलकुम मिनल आराब मुनाफिकून व मिन अहलिल मदीनति मरदू अलन निफाक। इनके अलावा कसरत से आयात हैं जैसा कि तवज्जो दिलाई। सवाल ये पैदा होता है कि इतनी तवज्जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिलाई मुनाफिकीन के बारे में, ये क्या हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के फ़ौरन बाद ये नज़रिया दिया गया कि जिसने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा वो ईमान के बुलंद तरीन मकाम पर फाइज़ है। बस ये जो कुरान में मुनाफिकीन का जिक्र था ये सब कहाँ चले गए। और दर हकीकत ये नज़रिया कुरान के नज़रिए की मुखालफत कर रहा है। वो लोग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मुनाफिक थे, बिलाखिर कुछ तो थे, लेकिन बाद में ये कह दिया गया कि जिसने भी देखा वो सब के सब जो है इस मकाम पर फाइज़ हो गए, उस मकाम पर फाइज़ हो गए, जिसने भी एक दफ़ा देखा वो बुलंद मकाम पर फाइज़ हो गया। तो बिलाखिर वो कहाँ गए। तो ये जो हमारी गुफ्तगू है इसमें सबसे पहले आपके सामने हवाला है सही मुस्लिम का तर्जुमा है अल्लामा वहीदुज़्ज़मान साहब का, और जिल्द नंबर है 6, और आपके सामने है हदीस नंबर 7037, और ये जनाब अबू तुफ़ैल से हुई। और याद रखें जब भी किसी रिवायत को किसी मौजू को ख़राब करना होता है तो कह दिया जाता है कि ये राफ़िज़ियों ने मशहूर कर दिया, और इस हदीस के जो रावी हैं वो राफ़िज़ी थे। जनाब अबू तुफ़ैल ख़ातमुल अस्हाब हैं, यानी ये सबसे आखिरी हस्ती हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्होंने देखा था इन पर सहाबियत ख़त्म हो गई उस डेफिनेशन के मुताबिक कि जो देखने की वजह से है। अलबत्ता यहाँ पे कहा जा सकता है कि हज़रत अबू तुफ़ैल वो थे कि जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था और सबसे आखिर तक वो ज़िंदा रहे। आपका इंतकाल 100 हिजरी से लेकर 110 तक हुआ। इनके बारे में गुफ्तगू कर चुके हैं। अब इन सहाबी को भी मौला अमीरुल मोमिनीन के दिफा की वजह से और मुनाफिकों को पहचानने की वजह से, और बाज़ दफ़ा ये तमाम हस्तियाँ इन लोगों के साथ एक सख्त रवैया रखते थे, तो इनको भी कह दिया गया राफ़िज़ी और गाली शिया और
मुफरतुन फ़ी तशय्यो, किसको? जनाब हज़रत अबू तुफ़ैल को, आमिर बिन वासिला रिज़वानुल्लाह ताला अलैह को। अब इनसे रिवायत है, अबू तुफ़ैल से रिवायत है कि अक़बा के लोगों में से एक शख्स और हुज़ैफ़ा के दरमियान कुछ झगड़ा था, जैसा लोगों में होता है। वो बोला कि मैं तुमको खुदा की कसम देता हूँ कि असहाब अक़बा कितने थे? लोगों ने हुज़ैफ़ा से कहा, जब वो पूछता है तो बता दो इसको। यहाँ से आप दिक्कत करें कि सामने हमने हाईलाइट किया है, पर्पल या नेवी ब्लू आपको नज़र आ रहा होगा, क़ाला कुन्ना नुख़बरो अन्नहुम अरबात अशरा, यानी एक शख्स है कि जिसका नाम नहीं लिया जा रहा, कि वो कह रहा है उन्होंने कहा हमको ख़बर दी जाती थी कि रसूल अल्लाह से कि वो तेरे सिवा 14 आदमी हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये आदमी कौन है कि जिसके नाम को यहाँ पर छुपा दिया, और वहाँ पर जो है रिवायत में फ़कत कह दिया एक शख्स और हुज़ैफ़ा के दरमियान, काना बैन रजुलिन व अहलिल अक़बा। तो इतनी बात वाज़ेह है कि लोगों और जनाब हुज़ैफ़ा के नज़दीक, और जब ये हंगामा हो रहा था, बात हो रही थी, बहस हो रही थी, लोगों को पता था कि ये शख्स असहाब अक़बा में से है, और वो एक तरह से शायद गुफ्तगू कर रहा था ये बताने के लिए कि मैं उनमें से हूँ या नहीं हूँ, अपने आप को छुपाना चाह रहा था। अब अगली जो हेडिंग है वो ग्रीन से है, तो ये किससे है? तो ये है जनाब हुज़ैफ़ा से। फ़इन कुंता मिनहुम फ़क़द कानल कौम खमसत अशरा, अगर तू भी इनमें से है तो वो 15 हैं। ये जुमला कोई सादा जुमला नहीं है कि तुम भी उनमें से हो तो 15 हैं। बाकी रिवायत आपके सामने है, और उसके बाद जो आखिरी मौजू आ रहा है वो वही है कि कुछ पानी लोग पीने के लिए पहले पहुंच गए, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनादी फरमाई थी। या इस रिवायत को पूरा पढ़ देते हैं, अगर तू भी इनमें से है तो वो 15 हैं, और मैं कसमिया कहता हूँ कि इनमें से 12 तो खुदा रसूल के दुनिया और आखिरत में दुश्मन हैं, यानी उनकी खबासतों के नताइज अभी से लेके क़यामत, उस वक्त से लेके अब तक और अब से लेके क़यामत तक चल रहे हैं। ये वो आम मुनाफिक नहीं थे, या वो मुनाफिक नहीं थे कि जिनके नाम ले दिए गए, क्योंकि उनके नाम तो इतने मशहूर थे, तो यहाँ छुपाने की ज़रूरत क्या है। और बाकी तीनों ने ये उज़्र किया कि जब इनसे पूछा गया और मलामत की गई कि हमने तो रसूल अल्लाह के मनादी के अक़बा के रास्ते ना आओ की आवाज़ भी नहीं सुनी, और ना इस कौम के इरादे की हम खबर रखते थे। इस वक्त पैगम्बर खुदा संगिस्तान में थे, फिर चले और फरमाया कि अगले पड़ाव थोड़ा पानी है, तो मुझसे पहले कोई आदमी पानी पर ना जावे। जब आप वहाँ तशरीफ़ ले गए तो कुछ मुनाफिक, अलबत्ता ब्रैकेट में कुछ लोग वहाँ पहुँच चुके थे, आपने इन पर इस दिन लानत फरमाई। अब ये लोग कौन हैं? तो अब यहाँ पर आएँ कि सही मुस्लिम में तो लफ्ज़ इन्होंने काला कह के भी इस रिवायत को कर दिया, लेकिन बहुत वाज़े नहीं किया कि ये कौन है। अब आपके सामने है मुस्नद अहमद इब्न हम्बल की जिल्द नंबर 38 और सफ़ा नंबर है 342। तो यहाँ पर आप देखें, और एक मौजू को हमेशा जहन में रखें कि जो अनकरीब आने वाला है, कि यहाँ पर हमने पहला हाईलाइट किया है इब्ने जुमई, और इब्ने जुमई वाली जो रिवायात हैं वो सिहाह सित्ता में सही मानी जाती हैं। बस इसको जहन में रखें, इस मौजू को आइंदा हमें डिस्कस करना है। अन अबी तुफ़ैल के जिनका हमने जिक्र किया, हद्दसना अबू तुफ़ैल। अब यहाँ पर अगर आप देखें कि इन्होंने इसको रजुल कह दिया, वहाँ पर कुन्ना नुख़बरों में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे इन्होंने रजुल कह दिया। इस्नादुहु क़विय्युन अला शर्त मुस्लिम रजालुहु सिक़ात रजालुश शेखैन। अच्छा, अब यहाँ पर अगली जो रिवायत है मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा से, और जिल्द नंबर है 11 और सफ़ा नंबर है 518। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने बहुत वाज़े कर दिया है कि अरबी में वाज़े कर दिया है फ़क़ाल अबू मूसल अशअरी। नीचे अगर आप देखें तो हमने वाज़े कर दिया है पस हज़रत अबू मूसा अशअरी ने कहा। तो रिवायत अब आपके सामने दोबारा बयान करते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ माना ज़रा से बदल गए। हज़रत अबू तुफ़ैल से रिवायत है कि हज़रत हुज़ैफ़ा और अहले अक़बा में से एक और आदमी के दरमियान कुछ तकरार सी थी, तो उन्होंने पूछा मैं तुम्हें। अब यहाँ पर देखें कि उस आदमी के बारे में ये उस नहीं कह रहे, ये जो मुतरजम हैं इनको अंदाज़ा है कि ये कौन है, यानी मौलाना मोहम्मद उवैस साहब जो हैं ये उस आदमी का नाम एहतराम से ले रहे हैं। अब आप दिक्कत करें, हज़रत अबू तुफ़ैल से रिवायत है कि हज़रत हुज़ैफ़ा और अहले अक़बा में से एक
اور آدمی کے درمیان کچھ تکرار سی تھی تو انہوں نے پوچھا. کس نے پوچھا؟ حضرت حذیفہ نے نہیں پوچھا، انہوں نے پوچھا. کس نے پوچھا؟ جس سے تکرار تھی. میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، بتاؤ اصحاب عقبہ کی تعداد کیا تھی؟ اس پر لوگوں نے کہا. اب یعنی یہ بتا نہیں رہے تھے. تم اس کو بتا دو کیونکہ اس نے تم سے سوال کیا ہے. پس حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا، تحقیق ہمیں تو یہ خبر دی گئی تھی کہ وہ 14 تھے. اب یہاں پر دیکھیں، حضرت حذیفہ نے کہا اور اگر آپ ان میں ہوتے تو وہ 15 ہوتے. ان کا آپ بتا رہا ہے کہ یہ ابو موسیٰ اشعری سے مخاطب ہیں کہ اگر آپ ان میں ہوتے تو وہ 15 ہوتے. تو یہاں پہ پتہ چلا کہ ان کے نام کو چھپایا جا رہا تھا. اور یہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ شخص سوال کرنے والا کہہ رہا ہے، اور کمال یہ ہے کہ حضرت حذیفہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ان میں سے ہو تو پھر 15 ہیں. یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی حادثے کے بعد کسی کو ایک کنایتاً کہا جاتا ہے کہ اگر تم ان میں سے ہو تو پھر 15 ہیں. کتاب المصنف فی احادیث والآثار، تو اس میں بھی یہی والا موضوع ہے کہ جو آپ کے سامنے ہے 37104 میں، اور صفحہ نمبر ہے 445. قال ابو موسیٰ الاشعری. تو یہاں پر نام آ گیا. اب آپ کے سامنے ہے جلد نمبر ثانی اور صفحہ نمبر ہے 393. الاعمش عن شقیق قال كنا مع حذیفہ جلوسا فدخل عبداللہ، کہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے حذیفہ کے ساتھ اور داخل ہوئے عبداللہ اور ابو موسیٰ. کہاں پہ داخل ہوئے؟ المسجد. فقال احدهما منافق، تو جناب حذیفہ نے کہا کہ ان دونوں میں سے ایک منافق ہے. ثم قال ان اشبہ الناس حدیا ودلا وصمتا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ. اب کہہ رہے ہیں دو داخل ہوئے، ان میں سے ایک کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کون کون داخل ہوئے؟ عبداللہ داخل ہوئے. تو یہ عبداللہ ابن عباس ہیں، یہ عبداللہ ابن مسعود ہیں. اب کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے ایک جو ہیں وہ صورت میں، سیرت میں اور اخلاق میں اور آداب میں رسول اللہ جیسے ہیں. یہ کس کے بارے میں کہا؟ عبداللہ کے بارے میں کہا. نتیجہ کیا ہوا؟ جو دوسرا آدمی ہے ان کے لیے جناب حذیفہ کہہ رہے ہیں کہ یہ منافق ہے. اب یہاں پر گرین سے ہم نے ہائی لائٹ کر دیا، لا ریب ان غلاة الشیعہ یبغضون ابا موسیٰ رضی اللہ عنہ لکونہ ما قاتل مع علی. کہہ رہے ہیں کہ شیعوں کے غالی. اب آپ دیکھیں کہ اس کیس کو اپنے اسٹرانگ کرنے کے لیے انہوں نے کہہ دیا شیعوں کے غالی. مخالف ہیں کس کے؟ ابو موسیٰ کے، کیونکہ وہ حضرت علی کے ساتھ نہیں لڑے. بھئی شیعوں کے غالی آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ خود حضرت علی ان کے مخالف تھے، کیونکہ یہ اس وقت وہاں پہ گورنر تھے اور یہ جناب عثمان کے دور سے تھے. انہوں نے اتنا کیا کہ ان کو نہیں ہٹایا، لیکن جیسے ہی حضرت عائشہ نے بصرہ پہ حملہ کیا اور مولا امیر المومنین گئے تو انہوں نے فوج کی ترسیل روک دی اور لوگوں کو بہکانے لگے کہ علی کے ساتھ جا کے ساتھ نہ دو اور جنگ نہ کرو، جس پہ مولا امیر المومنین نے ہٹا دیا. تو ہمیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو اگر آپ چوتھے خلیفہ کو نہیں مانتے تو واضح کہیں وہ مخالفت کر رہے تھے ان کی. اس کے بارے میں کیا ہے؟ نیچے لکھا ہے رجالہ ثقات. اب آپ کے سامنے تاریخ دمشق، اور تاریخ دمشق کی ہے جلد نمبر ثانی و ثلاثون، اور یہاں ایرو لگا ہوا ہے اور صفحہ نمبر ہے 93. كنا مع حذیفہ جلوسا فدخل عبداللہ وابو موسیٰ المسجد فقال احدهما منافق قال ان اشبہ الناس حدیا ودلا وصمتا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ. کہ دو لوگ داخل ہوئے، ان میں سے ایک ابو موسیٰ اشعری اور ایک جو ہیں عبداللہ. یہ فرماتے ہیں کہ ایک ان میں سے منافق اور عبداللہ جو ہے سیرت میں، صورت میں، اخلاق میں، آداب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ شباہت رکھتے ہیں. اب اس کے بعد دوسری روایت ہے آپ کے سامنے، كنت جالسا مع عمار فجاء ابو موسیٰ فقال ما لی ولک، کہ عمار مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور ابو موسیٰ آئے تو حضرت عمار نے ابو موسیٰ سے کہا کہ میرا تم سے کیا تعلق؟ قال الست اخاک، تو ابو موسیٰ نے کہا کیا میں تمہارا بھائی نہیں ہوں؟ قال ما ادری، نہیں مجھے نہیں پتا. الا انی سمعت رسول اللہ یلعنک لیلۃ الجمل، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ تمہیں اونٹ والی رات، یہ اونٹ والی رات کیا ہے یاد رکھیں، اونٹ سے دو چیزیں منسوب ہیں. ایک ہے جنگ جمل کہ جس پہ حضرت عائشہ اونٹ پہ بیٹھ کے آئیں تھیں، اور ایک ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ تھے اور ان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی تو اسے کہا جاتا ہے لیلۃ الجمل. تو آپ فرماتے ہیں الا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلعنک لیلۃ الجمل، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ وہ تمہیں اونٹ والی رات لعنت بھیج رہے تھے. قال
اب یہاں پہ ابو موسیٰ نے کہا انہو قد استغفر لی، کہ انہوں نے میرے لیے استغفار فرمائی. کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. قال عمار، تو عمار نے کیا جواب دیا؟ قد شاہدت اللعن ولم اشہد الاستغفار، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے لیے لعنت تو سنی ہے، لیکن میں نے ان کو تمہارے لیے استغفار کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اب آپ کے سامنے یہی والا موضوع ہے، کتاب المعرفت والتاریخ اور جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر ہے 771، اور وہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ احدہما منافق، کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے جناب حذیفہ اور دو لوگ آئے، آپ نے فرمایا دو میں سے ایک منافق ہے، اور جناب عبداللہ ابن عباس یا عبداللہ ابن مسعود کے لیے کہا کہ یہ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیرت اور صورت میں اور آداب میں اور اخلاق میں شباہت رکھتے ہیں. اب یہاں پر الاستیاب فی معرفت الاصحاب میں ابن عبد البر ان کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. اب یہ کوئی روایت نہیں ہے کہ آپ اس کو ضعیف کہہ کے گزر جائیں، یہ ابن عبد البر کہ جو آپ کے مشہور رجالی ہیں اور انہی کے اوپر احادیث کا آپ کا ڈیپینڈ ہے، تو وہ فرماتے ہیں ابو موسیٰ کے بارے میں وَأَضَلَهُ عَلِيٌّ رضی اللہ عنہ انہا، کہ علی علیہ السلام نے ان کو یعنی ابو موسیٰ کو کوفے کی گورنری سے ولایت سے ہٹا دیا تھا. فَلَمْ يَظَلْ وَاجِدًا مِنْهَا عَلَى عَلِيٍّ، اور اسی زمانے سے ان کے دل میں علی کے لیے کچھ تھا، یعنی بغض تھا، سیدھی سیدھی بات. حتی جعا منہ ما قال حذیفہ، یہاں تک کہ انہوں نے کیا کیا کہ حذیفہ کو ان کے بارے میں کہنا پڑ گیا. کیا کہنا پڑ گیا؟ اب آپ یہ اندازہ لگا لیں. فقط روی فیہ لحذیفہ کلام، تو حذیفہ سے کلام نقل ہوا ہے، کس کے بارے میں؟ روایت ہوئی ہے ابو موسیٰ کے بارے میں. اب اگر یہ ضعیف ہوتی تو یہ نہ کہتے ابن عبد البر کہ ایک کلام نقل ہوا ہے. وہ کلام کیا نقل ہوا ہے؟ منافق. لیکن یہاں پہ یہ کیا فرماتے ہیں؟ کرہت ذکرہ، میں پسند نہیں کرتا، مجھے کراہت آتی ہے اس بات کو کہنے سے. اب وہ بات ہے اتنی بری کہ ان کو کراہت آ رہی ہے، اور یہ بری بات کس نے کہی ہے؟ صحابی رسول جناب حضرت حذیفہ نے کہی ہے. واللہ یغفر لہ، اللہ جو ہے وہ انہیں معاف کرے. کس کو؟ ابو موسیٰ کو. ثم قال من امرہ یوم الحکمین ما کان، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو بھی ابو موسیٰ نے کیا جنگ صفین کے بعد ایز اے حکم، وہ کیا ہے تو بعد میں آ جائے گا. تو ابن عبد البر کہتے ہیں کہ جو پھر انہوں نے کیا وہ تو یعنی بہت واضح ہے کہ حکم بن کے انہوں نے کیا کیا، کہ کس طرح سے مولا امیر المومنین کے خلاف ایک سازش کی. اب ایک اور صفحے پہ صفحہ نمبر 1763 پر فرماتے ہیں وَكَانَ مُنْحَرِفًا عَنْ عَلِي لِأَنَّهُ أَضَلَهُ وَلَمْ يَسْتَعْمِلْهُ، کہ یہ ابو موسیٰ جو ہے منحرف تھے علی سے، یعنی ان کے مخالف تھے، کیونکہ انہوں نے عزل کیا تھا کوفے کی گورنری سے اور بعد میں ان کو جو ہے کوئی عہدہ نہیں دیا تھا. وَكَانَ لِحُذَيْفَ قَبْلَ ذَلِكَ فِيهِ كَلَامٌ، اور ہم بتا چکے ہیں کہ حذیفہ کے بارے میں جو ہے کچھ گفتگو ہے. اب یہاں پر آ جائیں کنز العمال جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 217 اور 18 میں. یہاں پر ایک موضوع ہے ان بنی اسرائیل اختلفوا فلم يضل اختلافهم بینہم حتی بعثوا حکمین فضل واضل، کہ بنی اسرائیل، اب اس کا ترجمہ ہم کر دیں گے تو یہ آپ کے سامنے ہے. اس کا ترجمہ جو ہے اب کنز العمال آپ کے سامنے ہے جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر ہے 173، اور یہاں پہ روایت ہے بنی اسرائیل باہمی نزاع و اختلاف کا شکار ہو گئے، پھر مسلسل اسی اختلاف و انتشار کی حالت میں تھے کہ آخر انہوں نے اختلاف کو رفع کرنے کے لیے اپنے دو نمائندوں کو حکم و فیصل بنا کر بھیجا، مگر دونوں خود بھی گمراہی کا شکار ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہی کے راستے پر لگا دیا، اور یقیناً یہ امت بھی عنقریب افتراق و انتشار کا شکار ہو جائے گی، اور یہ باہمی اختلاف و نزاع اسی طرح برقرار ہوگا کہ وہ دو فیصل بھیجیں گے لیکن دونوں خود بھی گمراہ ہوں گے اور اپنے متبعین کو بھی گمراہ کر دیں گے. یہ اشارہ ہے کس کی جانب؟ یہ اشارہ ہے جنگ صفین میں جب ابو موسیٰ اشعری اور عمرو عاص نے مولا امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف یا بالفاظ دیگر نفس رسول کے خلاف، خلیفۃ الرسول کے خلاف، داماد رسول کے خلاف، صحابی رسول کے خلاف، اہل بیت علیہ السلام میں افضل ترین فرد کے خلاف سازش کی. اور اس کے بعد یہ الفاظ کیا ہیں کہ خود بھی گمراہ ہوئے اور جو ان کو مانے گا وہ بھی گمراہ ہوگا. المستدرک علی الصحیحین
اور اس کی جلد نمبر 4 ہے، شبیر برادرز کی ہے، اور آپ کے سامنے صفحہ ہے 240۔ تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو بہت واضح ہے کہ انہوں نے کیا کیا، تو وہاں ہم نے واضح کر دیا ہے وَهُوَ عَلَى الْكُوفَةِ فَنَهَى النَّاسَ عَنِ الْقِتَالِ، وہ اس وقت کوفے میں تھے اور لوگوں کو جنگ پہ جانے سے روک رہے تھے۔ اب کس کے خلاف جنگ پہ جانے سے روک رہے تھے؟ کوئی عام بلوا نہیں تھا، یہ جنگ تھی چوتھے خلیفہ کی۔ اب اگر آپ اتنا شور کرتے ہیں خلیفہ خلیفہ خلیفہ، اور آپ اتنا شور کرتے ہیں کہ صحابی صحابی صحابی، تو مولا علی صحابی تھے، خلیفہ کے خلاف جنگ ہو رہی تھی۔ جنگ کرنے والے قطعاً رافضی تھے، جنگ کرنے والے قطعاً باغی تھے، جنگ کرنے والے قطعاً منافق تھے۔ آج اگر کہا جاتا ہے خلیفہ کو نہ مانے کافر ہے، کوئی مخالفت کرے کافر ہے، تو جو خلیفہ کو قتل کرنے کے لیے آئے وہ کیا تھے؟ تو یہاں پر بتا دیتے ہیں کہ جب حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا اور حضرت علی کی بیعت کی گئی تو ابو موسیٰ اس وقت کوفے کے گورنر تھے۔ آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا اور اس میں لوگوں کو قتال سے منع کیا اور فتنے میں شریک ہونے سے روکا، تو حضرت علی نے ان کو کوفے کی زیقارہ سے معزول کر دیا، اور حضرت عمار بن یاسر اور حضرت حسن بن علی کو ان کی طرف بھیجا، انہوں نے آ کر حضرت ابو موسیٰ کو معزول کر دیا۔ اب اس کے بعد دوبارہ یہی موضوع ہے کہ یہ ذہن میں رہے کہ انہوں نے کیوں روکا؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قریبی افراد میں سے نہیں تھے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو واضح حکم دے چکے تھے کہ علی حق پہ ہوں گے، علی کی مدد کرنا، کس میں؟ جنگ جمل میں، صفین میں اور نہروان میں۔ اب جب سامنے یہ جنگ ہو چکی ہے تو انہوں نے مدد کیوں نہیں کی؟ تو یہاں پر واضح روایت ہے 4674 میں، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن ابی طالب بقتال الناقصین والقاسطین والمارقین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ناقصین یعنی بیعت توڑنے والوں یعنی اصحاب جمل، اب یہ بریکٹ میں خود ترجمہ کرنے والے جو صاحب ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ اصحاب جمل کون؟ یعنی حضرت عائشہ اور ان کے فوجی کو ان کو کہا جا رہا ہے بیعت توڑنے والے۔ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے چوتھے خلیفہ کی بیعت کو توڑا؟ قاسطین بغاوت کرنے والے یعنی اہل صفین۔ یہ کون ہے؟ شام، یہ باغی ہیں۔ یہ انہوں نے کیوں کہا باغی؟ یہ بالکل وہی چیز ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما چکے تھے یا عمار تقتلک فیۃ باغیۃ، اور اس کے بعد دین سے نکل جانے والوں یعنی خوارج سے جہاد کرنے والے۔ اب یاد رکھیں کہ خوارج کے لیے زیادہ شور کیا جاتا ہے، خوارج کا جرم یہی ہے کہ حضرت علی سے جنگ کی، تو وہ تو ان دو پہلوؤں کا بھی ہے، لیکن آپ دیکھیں کتنا ٹیکنیکل کام کیا جاتا ہے محبت اہل بیت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ خوارج کی مخالفت کی جاتی ہے، لیکن وہی جرم جو خوارج کا دو پہلے لوگوں نے کیا، اور یاد رکھیں کہ خوارج بنے ان دو پہلے والوں کی وجہ سے، ان کو جو ہے کچھ نہیں کہا جاتا، اور اہل بیت سے ایک محبت ظاہر کرنے کے لیے ان دو کو تو کچھ نہیں کہتے، خوارج کو کہہ کے اظہار محبت کرتے ہیں، جبکہ خوارج ان دو سے اس اعتبار سے کم تھے کیونکہ یہ اصحاب تھے اور یہ ام المؤمنین تھی، ان کو زیادہ پتہ ہونا چاہیے تھا مولا امیر المؤمنین کی فضیلت کے بارے میں، ان کو زیادہ پتہ ہونا چاہیے تھا صحابی کی اہمیت کے بارے میں بنسبت ان کے کہ یہ جو خوارج بعد میں آنے والے تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ انہوں نے جنگ کی ابتدا کی تو خوارج کی نوبت آئی۔ تاریخ طبری آپ کے سامنے جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر ہے 245، اور یہاں پر یاد رکھیں کہ ہم نے کچھ چیزیں کر دی ہیں کہ معاملہ یہ ہوا کہ جب عمرو عاص نے قرآن نیزے پہ اٹھائے اور جو اندر منافقین تھے کہ جن میں سے ایک تھا اشس، اور یہ باپ تھا جعدہ بنت اشس کا، یہ بہنوئی تھا جناب حضرت ابو بکر کا، اشس بن قیس قندی، اسی کی بہن تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی تھی اور یہ خود کافر ہو گئی تھی، اور اسی کے دو بیٹے تھے کہ جو مولا امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں میں سے تھے، اور یہ خود جو ہے امام حسین علیہ السلام کے قاتل کو پناہ دینے والوں میں سے تھا، اور یہ مولا امیر المومنین کی فوج میں تھا۔ اور یہ جو ہمارے بعض نادان کہتے ہیں کہ لاہور سے جن کا تعلق ہے کہ امام حسن کو بعض شیعوں نے ایسا کیا، تو وہ اشعث وغیرہ تھے، اور اس زمانے میں یعنی یہ فوج میں تھے، اس وقت بھی مولا امیر المومنین کی فوج میں تھے، اور امام حسن کے زمانے میں بھی تھے کہ جو پکے قسم کے نہ کہ فقط منافق بلکہ یہ ساتھ میں خارجی بھی تھے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ اشعث نے کہا، اور یہ ان لوگوں میں سے ہے جو بعد میں خارجی بن گیا تھا، حضرت علی کی بے بسی۔ حضرت علی نے فرمایا تم نے پہلی بات میں
تو میری نافرمانی کی، لیکن اب تو میری نافرمانی نہ کرو، میں تو ابو موسیٰ کو حاکم بنانا نہیں چاہتا۔ یعنی مولا امیر المومنین اس کے فیور میں نہیں تھے کہ یہ حکم بنے۔ اس پر اشعث، زید بن حصین الطائی اور مسعر بن فدکی بولے ہم ان کے علاوہ کسی کا فیصلہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ان لوگوں نے وہاں پر کام خراب کیا، اور اس کے بعد جو ہے حضرت علی نے جواب دیا مجھے ان پر کوئی اعتماد نہیں، دوبارہ کہا۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس لیے انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور میری جانب سے لوگوں کو بہکایا۔ یعنی مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ نے مجھے چھوڑ دیا تھا اور میری جانب سے لوگوں کو بہکایا تھا، لیکن یہ ابن عباس موجود ہیں، ہم انہیں حاکم بناتے ہیں۔ مولا امیر المومنین چاہتے تھے کہ ابن عباس کو بنایا جائے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ کے حامی ہیں۔ پھر مولا امیر المومنین نے جناب اشتر کے بارے میں کہا تو ظاہر ہے ان کی بھی مخالفت کی گئی۔ تو یہاں پر ہم نے چیزیں واضح کر دی ہیں، لیکن اس صفحے کو آپ لوگ کچھ دیر روکنے کے لیے اس کا مطالعہ فرما سکتے ہیں کہ جو اس وقت کافی ٹائم لے لیتا، لیکن یہ جو ہم نے چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں یہ اہم ہیں اور باقی چیزیں اس کے ضمن میں ہیں۔ امر عاص کے بارے میں ابن عباس کی رائے۔ اب یہاں پر ابن عباس نے کیا کیا کہ جب یہ لوگ دونوں امر عاص اور ساتھ میں کون، ابو موسیٰ، ان کے بارے میں امر عاص کے بارے میں جناب عبداللہ ابن عباس نے فرما دیا تھا کہ یہ ایک بڑا فریبی اور دغاباز قسم کا ہے۔ کون ہے یہ؟ صحابی ہے، لیکن حضرت ابن عباس فرما رہے ہیں کہ دغاباز قسم کا آدمی ہے۔ اگر آپ دونوں ایک امر پر متفق ہیں تو اعلان کے لیے امر کو آگے کیجئے تاکہ وہ پہلے اس کا اعلان کرے، پھر بعد میں تم اعلان کرنا، کیونکہ امر عاص ایک دھوکے باز شخص ہے۔ یہ ابن عباس کہہ رہے ہیں، آپ کے عالم لکھ رہے ہیں اور اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، پس امر عاص کو دھوکے باز ایک صحابی کہہ رہے ہیں، اور دھوکہ اس نے دیا۔ کیوں کہ ابو موسیٰ سے کہا کہ میں معاویہ کو ہٹاؤں گا، تم علی کو ہٹانا۔ جب ابو موسیٰ نے اعلان کر دیا کہ میں علی کو معزول کرتا ہوں اور معاویہ کو بھی معزول کرتا ہوں، تو امر عاص نے جھوٹ سے کام لیا، دھوکے سے کام لیا، فریب سے کام لیا اور کہا کہ آپ نے سن لیا جو علی کی طرف سے حکم بنے تھے انہوں نے علی کو معزول کر دیا ہے، اور اب میں معاویہ کو اس عہدے پر یعنی خلافت کے اس میں معین کرتا ہوں۔ دونوں کو معزول کر دیا، اس لیے میں نے علی اور معاویہ دونوں کو معزول کر دیا۔ اس کام میں خود غور کر لو اور جسے تم اس خلافت کا اہل سمجھو اسے خلافت سونپ دو۔ یہ کہہ کر ابو موسیٰ پیچھے ہٹ گئے۔ اب امر عاص نے کیا کیا؟ لیکن میں اپنے ساتھی معاویہ کو برقرار کرتا ہوں۔ جب یہ فریب دیکھا یا ڈرامہ دیکھا ابو موسیٰ نے، کیونکہ ابو موسیٰ بعد میں معاویہ کے خاص آدمیوں میں سے ہو گئے تھے، تو ممکن نہیں تھا کہ وہ واقعاً معاویہ کو ہٹانے والوں میں سے ہوتے، اور ان کا بیٹا بھی ابو بردہ بھی خاص معاویہ کے قربا میں سے ایک تھے۔ اب یہاں پر ایک صحابی یعنی ایک صحابی یعنی ابو موسیٰ امر عاص کے لیے کہہ رہے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، کہ اس کی مثال ایسے کتے جیسی ہے کہ سختی کرو تو اس کی زبان لٹکی رہے گی اور منہ کھلا رہے گا، اور اگر چھوڑ دو اس کے حال پہ تو اس کی زبان باہر نکلی رہے گی۔ یہ جواباً کیا کہتے ہیں؟ تو سورہ جمعہ سے نسبت دیتے ہیں کہ تمہاری مثال اس گدھے جیسی ہے کہ جس کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں۔ یہ ڈائیلاگ ہیں دو اصحاب کے درمیان۔ اب یہاں پر قاضی شرح نے کیا کیا کہ قاضی شرح نے امر عاص کو ایک صحابی کو مارا، کوڑا، اور بعد میں وہ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ شرمندہ ہوں۔ شرح کہتے ہیں کہ مجھے امر عاص کو، اب یہ شرح بھی ایک ظاہرے کے بعد میں ایک گمراہ شخص ہو گیا تھا، شرح رضی اللہ اس میں لکھا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے امر عاص کو کوڑا مارنے پر اتنی ندامت ہے کہ آج تک میں کسی بات پر اتنا نادم نہ ہوا تھا، اور ندامت یہ ہے کیوں نہ میں نے اس کو تلوار سے مارا۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس دن میں اسے قتل کر دیتا تو بہتر تھا، مجھے افسوس کہ بس میں نے ایک جو ہے وہ ہاتھ ہی ایک کوڑا جو ہے مار دیا۔ ابو موسیٰ کا اعتراف۔ ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے ابن عباس نے ایک فاسق کی دھوکہ دہی سے خبردار کیا تھا۔ ابن عباس نے ایک فاسق، کون فاسق؟ یعنی امر عاص کے، جس کو اب رضی اللہ کہا جا رہا ہے۔ اب آپ کے سامنے تاریخ طبری ہے، اور تاریخ طبری میں یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ ابو موسیٰ نے کہا، اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اور جو اصل موضوع پھر آخر میں رہ گیا ہے
کہ حضرت علی کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت علی کا قاعدہ تھا کہ جب نماز صبح پڑھتے تھے تو اس میں قنوت پڑھتے اور فرماتے اے اللہ معاویہ، عمرو عاص، ابو الاعور سلمی، حبیب بن مسلمہ، عبد الرحمن بن خالد، ضحاک بن قیس، ولید بن عقبہ پر لعنت نازل فرما۔ اب یہاں پر معاویہ کو بچانے والی بات کی ہے کہ جب معاویہ کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے بھی قنوت شروع کر دی، اور قنوت میں علی ابن عباس، اشتر، حسن اور حسین پر لعنت بھیجی۔ واقدی کا قول کہ حکمین کا اجتماع 38 میں ہوا۔ اب یہ کون ہیں؟ عمرو بن عاص، سو کالڈ صحابی، ابو الاعور سلمی، یہ بھی معاویہ کا طرفدار، حبیب بن مسلم، یہ بھی صحابی، مسلمہ یہ بھی صحابی، عبد الرحمن بن خالد، یہ خالد بن ولید کے صغار اصحاب میں سے، صغار صحابہ میں سے، ضحاک بن قیس یہ بھی صغار صحابہ میں سے، ولید بن عقبہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے لیے ان جاءکم فاسقون بنبأ نازل ہوئی کہ قرآن مجید میں اس کو فاسق کہا گیا۔ بعد میں اس نے شراب پی کر نماز پڑھائی۔ جناب عثمان کا یہ بھائی تھا ان کی والدہ کی جانب سے، اور اسی فاسق کو انہوں نے کوفے کا گورنر بنایا ہوا تھا۔ صبح کی نماز اس نے 4 پڑھائی، بعض جگہ 6 کا ہے۔ جب لوگوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا تو کہنے لگے کم پڑھائی ہے، کچھ اور بھی پڑھا دوں۔ وجہ کیا تھی کہ موصوف نشے میں تھے۔ اب جو ہم نے توجہ دلائی کہ ان کو پتا تھا کہ مولا امیر المومنین حق پہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مارقین قاصدین کے بارے میں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے فوج نہیں بھیجی جنگ جمل والوں کے خلاف۔ اور عالم یہ ہے کہ یہ بظاہر ایسا ڈرامہ پیش کر رہے ہیں کہ میں نے دھوکہ کھا لیا عمرو عاص سے، جبکہ ظاہراً یہ ایک ملی ہوئی پلاننگ لگتی ہے، کیونکہ اگر انہوں نے بھی معاویہ کو ہٹانا ہوتا تو بعد میں یہ وہاں پر پہنچ کے ایسا قرب حاصل نہ کرتے۔ ایک دفعہ ابو موسیٰ سیاہ برنس یعنی ٹوپی پہنے ہوئے معاویہ کے پاس آئے اور کہا السلام علیکہ یا امین اللہ۔ اب آپ تصور کریں کہ جو چوتھے خلیفہ سے جنگ کر رہا ہے اس کو کہا جا رہا ہے السلام علیکہ یا امین اللہ۔ اب آپ کے سامنے تاریخ طبری ہے اور اس کے سامنے یہ موضوع ہے قدم ابو موسیٰ علی معاویہ ودخل علیہ فی، اور اس کے بعد کہا السلام علیکہ یا امین اللہ۔ اب آپ کے سامنے صحیح بخاری ہے، اور صحیح بخاری میں یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے، اور یہ ہے جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر ہے 234 اور حدیث نمبر ہے 4069، اور موضوع یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ آپ جب نماز فجر کی آخری رکعت میں رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو یوں بد دعا کرتے تھے اے اللہ فلان 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 پر لعنت فرما۔ تو یاد رکھیں کہ اگر مولا امیر المومنین بھی بعض منافقین پر لعنت بھیجتے تھے تو یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ اب آپ کے سامنے ہے الاوسط اور اس کا صفحہ نمبر ہے 244، اور یہاں پر بھی یہی موضوع ہے وقال فی قنوتہ اللہم علیک بفلان وَأَصْحَابِهِ وَأَشْيَاعِهِ وَابْنِ عَوَرَ السَّلْمِي وَعَبْدُاللَّہ بن فلان وَأَشْيَاعِهِ۔ اب یہ عبداللہ بن فلان سے کیا مراد ہے کہ یہاں پر ابو موسیٰ کا نام ہے عبداللہ بن قیس، تو یہاں پر فلان کر دیا ہے۔ کتاب مصنف فی آثار والحدیث میں جو ہے اس کو اور واضح کر دیا ہے کہ مولا امیر المومنین قنوت میں فرماتے تھے وقال فی قنوتہ اللہم علیکہ بمعاویہ واشیاہی وعمر بن عاص واشیاہی وابا سلمہ واشیاہی وعبداللہ ابن قیس، یعنی ابو موسیٰ اشعری کی جو کنیت ہے وہ ابو موسیٰ ہے اور نام جو ہے وہ عبداللہ بن قیس ہے۔ اور یہاں پر لعنت کا ذکر نہیں ہے، یعنی اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں کہ تو ان کے ساتھ جو ہے وہ ان پر عذاب نازل کرے، سختی فرما۔ یہی ان روایت ہے کنز العمال کی جلد نمبر 8 میں اور صفحہ نمبر 82 میں، اور حدیث نمبر ہے 21989 اللہم علیک بمعاویہ واشیاہی وعمر بن عاص واشیاہی وابی اعور السلمی واشیاہی وعبداللہ ابن قیس یعنی ابو موسیٰ اشعری واشیاہی وکنز العمال۔ اب آپ کے سامنے اردو میں ہے اور اس کی جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر ہے 421 اور حدیث نمبر ہے 21989۔ عبد الرحمن بن معقل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی، اور جب قنوت پڑھی تو اس میں کہا یا اللہ معاویہ اور اس کے ہوا خواروں کو پکڑ لے، عمرو بن عاص اور اس کے ساتھیوں کو پکڑ لے، ابو سلمہ۔ اب آپ دیکھیں رضی اللہ یہاں بھی لگا دیا،
اور اس کے مثل کو پکڑ لے، عبداللہ بن قیس اور اس کے ہم خیالوں کو پکڑ لے، جبکہ ایک ہی کہا، انہوں نے ترجمے الگ الگ کر دیے ہیں، یعنی ان کے ساتھ تو ایک سختی کر۔ تو یہ ہماری گفتگو تھی، اور یہاں سے پتہ چلا کہ عقبہ والوں میں سے ایک ان حوالوں کے حساب سے ابو موسیٰ اشعری بھی تھے۔ اب دوسروں کو اس کے دفاع کا پورا حق ہے، لیکن کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے اپنے پاس سے کہہ دیا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو ڈائلاگ کی توفیق عطا فرمائے، یہ والی کیفیت نہ ہو کہ جب ضرورت پڑی جناب حضرت مالک ابن نویرہ کو کافر کہہ دیا اور ایک جسٹیفیکیشن دے دی، اور جب ضرورت پڑی تو خاتم الاصحاب جناب حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ کو کہہ دیا کہ یہ شیعہ ہے، غالی ہے، رافضی ہے، اور اگر یہ آج ہوتے تو قتل بھی کر دیے جاتے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام لوگوں کو اہل بیت علیہم السلام کی معرفت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔